डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंशियंट ड्रामा, ओरिजिन ऑफ एंशियंट ड्रामा, टाइप्स ऑफ एंशियंट ड्रामा और एंशियंट ड्रामाटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाइए ताकि जो वीडियो मैं लिटरेचर से और ग्रामर से रिलेटेड अपलोड करूं ताकि आपको इन टाइम मिल सके। सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट थिएटर, जो कि ड्रामा की परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी जुज़ है। यानी कोई भी ड्रामा, चूँकि ड्रामा परफॉर्म करने की चीज़ है तो उसके लिए थिएटर लाजमी है। थिएटर ग्रीक वर्ड थिएट्रन से माखूज है, जिसका मतलब है देखने की जगह। ड्रामा किंग गॉड डायोनाइसस की रसूमात अदायगी के वक्त ये लोग जो एक्शन परफॉर्म करते थे, जो करते थे, उसकी अदायगी के दौरान यानी रसूमात को अदा करने के लिए जो ग्रीक पार्टीज करते थे और गॉड एंड गॉडेसेस को खराज तहसीन पेश करते थे, उससे ड्रामे का वजूद बना। ग्रीक जो थे जब भी काम करते थे तो उसके बाद गॉड एंड गॉडेसेस का शुक्रिया अदा करने के लिए, उनकी इबादत के लिए डांस करते थे एक सर्कल शेप में, और एक यानी गाना गाते थे, उनकी तारीफ़ी कलमात करते थे जिसको डिथेरम का नाम दिया गया। इन रिलीजियस रसूमात की अदायगी करने के लिए ये लोग कोरस की शक्ल में, यानी कुछ लोग मास्क पहनते थे और रसूमात अदा करते थे। बाद में इसके लिए किसी पहाड़ की ऊंचाई पे जगह बनाई गई जिसको ये थिएटर का नाम दिया गया। ड्रामा ग्रीक वर्ड ड्रान से माखूज है, जिसका मतलब है टू डू, टू एक्ट, यानी अदाकारी करना। यानी ड्रामा अदाकारी करने का नाम है। अगरचे ड्रामा बुक्स में पढ़ा भी जाता है, लेकिन ड्रामा अदाकारी करने के लिए बनाया जाता है, यानी परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है। इस वजह से ड्रामा को लिटरेचर में एक ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि बाकी प्रोज, पोइट्री, नावल वो हम पढ़ते हैं, जबकि ड्रामा को परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला जो की फिगर था थिएटर का, उसका नाम थेस्पिस था, जिसने सबसे पहले स्टेज पर आके एक्टिंग की, और इसी वजह से इसको फादर ऑफ ड्रामा, फादर ऑफ एक्टिंग भी कहा जाता है। और आज भी एक्टर्स को थेस्पियंस के नाम से याद किया जाता है। ये एक शायर भी था और फर्स्ट एक्टर भी था। इसी ने मास्क को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि जब एक्टर मास्क पहनता था तो वो डिफरेंट टाइप के रोल प्ले करता था। एंशियंट ड्रामा 3 किस्म का होता था। सबसे पहले कॉमेडी, सैटर्स प्ले और ट्रेजेडी। ये 3 किस्म के प्ले एंशियंट ग्रीस में परफॉर्म होते थे। बाद में इससे मुख्तलिफ और किस्में निकली हैं। कॉमेडी का मकसद ऑडियंस को, सामईन को हंसाना होता है, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिंगल थीम पर मुश्तमिल होता था। बाद में कॉम्प्लेक्सिटी थीम्स में आ गई और मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी तंज़ व मज़ा और साथ में सेटिरिकल सटायर के लिए भी। फर्स्ट कॉमेडी मास्टर था जो फादर ऑफ कॉमेडी जिसको कहते हैं, वो अरिस्टोफेंस था। उसके कुछ मशहूर कॉमेडी लाइसेस्ट्राटा, क्लाउड्स एंड ओकार्नियंस। सेकेंड है सैटर्स प्ले। ये शॉर्ट प्ले होते थे और ट्रेजेडी के दरमियान में थोड़ी देर के लिए परफॉर्म किए जाते थे। हाफ ह्यूमन, हाफ गॉड फिगर, यानी मिथिकल फिगर इसमें आते थे, और इनका मकसद ट्रेजेडी के टेंस इन्वायरमेंट को थोड़ी देर के लिए कॉमिक रिलीफ में कन्वर्ट करना होता था। इसकी अभी कुछ एग्जांपल ही मौजूद है। आजकल ट्रेजिक कॉमिक और कॉमेडी ड्रामा यानी सैटर्स प्ले की जगह इसने ले ली। उसके बाद ट्रेजेडी वर्ड ट्रेगोडिया ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब है गॉड सॉन्ग्स। चूँकि गोट को ग्रीक में एक
خاص حیثیت حاصل تھی، ایک مقدس جانور کے طور پر جانا جاتا تھا، جس کا طرح آج کل بھی ہندوؤں میں گائے کو ایک مقدس جانور کی حیثیت حاصل ہے۔ اس وقت گوٹ کو خاص حیثیت حاصل تھی، اور جو انعام ملتا تھا وہ بھی گوٹ کا ملتا تھا، یعنی جو ڈراماٹسٹ فرسٹ پوزیشن حاصل کرتا تھا اس کو گوٹ کا انعام ملتا تھا، اور یہ ان ریچولز میں گوٹ کی قربانی کی جاتی تھی۔ تو یہ چند ریفرنسز ہے جو کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کو ٹریجڈی کا نام دیا گیا۔ ٹریجڈی کی جو مین تھیمز ہوئے ہیں وہ لو، لاس، پرائڈ اور گاڈس اینڈ مین کے ریلیشن شپ، اور ان کے درمیان جو پاور کی چھپکلیش تھی اس کے بارے میں یعنی یہ ڈرامے بنائے جاتے ہیں۔ مشہور ٹریجیڈین سافوکلیس، یوریپیڈس اور ایسکلس، یہ مشہور ٹریجیڈین تھے اس وقت کے۔ ٹریجڈی میں پروٹیگونسٹ جو ہیرو ہوتا ہے ان میں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، اور اسی کوتاہی یا غلطی کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو ریکور نہیں کرتا، اور اس کا ڈاؤن فال یا ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور آڈینس کی پٹی حاصل کر لیتا ہے۔ آج کل پیروڈیز، میلوڈیز اور مسٹریز یہ بھی اینشینٹ گریس سے ماخوذ ہے۔ پیروڈی a song or ode about something، یعنی پیرا about mystery، میلوڈی۔ اور آج بھی ماڈرن ٹائم میں جتنی موویز پلیز پرفارم ہوتے ہیں وہ گریکس کی طرح یا تو کامیڈی یا ٹریجڈی، سٹائر یا اسی سے ریلیٹڈ کسی موضوع پر بحث کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے ایتھینین ٹائم پہ، یعنی گریک ٹائم پر جو لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں ان کے اخراجات سٹیزنز خود اٹھاتے تھے۔ سال کے آغاز پر ہر ڈراماٹسٹ اپنے پلیز چیف مجسٹریٹ یعنی ارکان کے پاس جمع کرتا تھا، اور پھر وہ پرفارم کیے جاتے تھے۔ ہر کامیڈین ایک پلے، اگر ٹریجیڈین ہوتا تھا تو وہ سیٹس آف 3 پلیز اور بعد میں ایک سٹر پلے یہ چیف مجسٹریٹ کے پاس جمع کرتا تھا۔ مخصوص دن ہوتا تھا جو کہ عموماً مارچ کا مہینہ ہوتا تھا، اس میں یہ ایکروپولیس یا ڈائنیسیا میں یہ تھیٹر میں پرفارم کیے جاتے تھے، اور لوگ اکٹھے ہو کر ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ یہ ڈرامہ مفت نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے لیے وہ لوگ 2 اوبلز پے کرتے تھے، اور اسی سے لوگوں کو تحائف دیے جاتے تھے، ونر کو پرائز دیے جاتے تھے۔ ججز بیسٹ پرفارمر کو سلیکٹ کرتے تھے، اور ان کو پوئٹس، ایکٹرز اور کورس کو ڈیفرنٹ ٹائپ کے پرائزز دیے جاتے تھے۔ اس طرح جو بیسٹ ہوتا تھا ان کو یعنی یہ ارکان یعنی چیف مجسٹریٹ انعام دیتا تھا۔ اس طرح فرسٹ ٹائم گریک ڈراماٹسٹ نے لوگوں پہ یعنی لوگوں کے رائٹس پہ، سوسائٹی اور انڈیویجول کی ڈیمانڈس پہ، اچھے اور برے میں تمیز پہ، اس طرح لوگوں میں یہ خصوصیات اجاگر کرنا شروع کر دی۔ فرسٹ ٹائم یعنی اینشینٹ گریس میں یہ اجاگر کرنا شروع ہو گئی۔ کانفلکٹ، کسی بھی ڈرامہ، کسی بھی ٹریجڈی، کسی بھی سٹائر میں کانفلکٹ ہوتا ہے، اسپیشلی ٹریجڈی، یعنی جب بھی آپ کوئی ڈرامہ بناتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انوائرمنٹل، انٹرنل، ایکسٹرنل، پیشنس، لو، ہیٹ، اس طرح کے مختلف قسم کے کانفلکٹ ہوتے تھے۔ انسان کی زندگی جس طرح یعنی انسان رہتا ہے تو اس کا سامنا ہوتا ہے مختلف قسم کے حالات کا، کبھی انٹرنل کانفلکٹس، کبھی ایکسٹرنل کانفلکٹس، کبھی سوسائٹی کانفلکٹس، کبھی گاڈ اینڈ گاڈیس کے ساتھ کانفلکٹس، کبھی ڈیسٹنی کے ساتھ، کبھی فیٹ کے ساتھ، یعنی یہ کانفلکٹ انسان کی زندگی میں رہتے ہیں، اور انہی کو یعنی ناولسٹ، ڈراماٹسٹ اپنے لکھائی میں لے کے آتا ہے اور لوگوں کے سامنے
پیش کرتا ہے۔ سب سے پہلے ایسکیلس جو کہ ایک گریٹ ایتھینین ڈراماٹسٹ تھا جس نے ٹریجڈی کو عروج پر پہنچایا، تھیٹر اور ٹریجڈی کو عروج پر پہنچایا، اسی کو فادر آف ٹریجڈی کہا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سافوکلیز اور یوریپیڈس، یہ دو اور یعنی اسی کے ہم اثر دو اور ٹریجیڈین تھے۔ ایسکیلس سے پہلے کورس ایک بندے پر کورس کے ساتھ ایک کریکٹر آتا تھا اور وہ بیان کر رہا ہوتا، لیکن اس نے کریکٹر کی کوانٹٹی یعنی تعداد بڑھا دی، جس سے اس میں وہ کانفلکٹ کی تعداد بڑھ گئی۔ یعنی پہلے اگر انسان تھا وہ صرف ایکسٹرنل کانفلکٹ کو فیس کرتا تھا، تو اس کے بعد یعنی اس کے سامنے لوگ آ گئے۔ اب اگر ایک انسان کے ساتھ جتنے کانفلکٹس تھے وہ اگر ڈبل ہو جائے تو کانفلکٹس بھی ڈبل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اس نے کریکٹر کی کوانٹٹی کو بڑھا دیا اور اسی وجہ سے اس کو فاؤنڈر آف گریک ڈراما، سیریس گریک ڈراما بھی کہا جاتا ہے۔ 70 سے 80 پلے اس نے لکھی تھی، جس میں سے 7 سروائیو کر گئی۔ ان کی پلیز میں برائی، لاس، سفرنگ اور اس طرح کے دوسرے مختلف قسم کے کانفلکٹس یعنی ان سے بچا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسکیلس کے زیادہ تر پلیز ریلیجس میٹر کے ہوتے تھے، یعنی گاڈ اینڈ گاڈیسی اور ریلیجس ٹائپ کے ایشو سے یہ ڈیل کرتا تھا۔ سافوکلیز نے انسان کے جو کانفلکٹس تھے ان کو ان وائزلی اور غرور کے ساتھ فیس کرنے کو اجاگر کیا کہ انسان جب ان کانفلکٹس کو یعنی ان وائزلی فیس کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا ڈاؤن فال ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، اس نے فیٹ اور ڈیسٹنی کے سامنے انسان کو بے بس قرار دیا اور اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے، اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ سافوکلیز نے 18 سے 20 ٹائم فرسٹ پرائز جیتا اور کبھی دوسرے نمبر سے نیچے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ اس نے کورس کی جو کہ پہلے 3 سے 50 بندوں پر مشتمل ہوتا تھا، اس نے 15 یعنی فکس نمبر مکمل کر دیا، سینری کو بہتر بنایا اور اس طرح اس نے سافوکلیز نے ایک نیا ٹریجڈی کی بنیاد رکھ دی۔ یوریپیڈس تھوڑا سا اور آگے آیا اور اس نے انسان کے انٹرنل فیلنگز، انٹرنل کانفلکٹس پہ زیادہ کام کیا، یعنی انڈیویجول کے جو پیشنس تھے، ہیٹ، لو اور اس طرح کے جو پیشن تھے اس پہ کام زیادہ کیا اور اس طرح ایک نئے تھیمز اور نئے ٹریجڈی کی بنیاد رکھ دی، جو کہ پہلے چونکہ گاڈ گاڈیسز سے یعنی ایسکیلس نے گاڈ اور گاڈیسز اور ریلیجس سائڈ پہ کام کیا، پھر سافوکلیز نے انسان، فیٹ اور ڈیسٹنی پہ کام کیا، جبکہ اس نے انٹرنل فیلنگز اور پیشن، لو، ہیٹس اور ان کو اجاگر کر دیا۔ یوریپیڈس کے ٹریجڈیز میں یعنی یہ کریکٹر جب یہ فیلنگ اور یہ کانفلکٹس کوئی کریکٹر اپنے فلاس کے ساتھ ان کو فیس کرتا تھا اور اپنے انٹرنل فیلنگز اور انٹرنل پیشنس کو اور اپنے انٹرنل فیلنگز اور اپنے انٹرنل پیشن کو ریزن کے سامنے بے بس کر لیتا تھا، یعنی جب ریزن پہ ان کے انٹرنل پیشن حاوی ہو جاتے تھے تو وہ اپنے انجام کو پہنچتا تھا اور اس طرح ان کا ڈاؤن فال ہو جاتا تھا۔ اس نے زیادہ تر یعنی زیادہ گہرائی میں اور کریٹیکل انالیسس کیے۔ ارسطوفینس جو کہ کامیڈین تھا اور اسی وجہ سے اس نے اس وقت کے کرتا درتا کو کرٹیسائز کیا، اگرچہ یہ بہت محبت کرنے والا تھا اپنے شہر سے، لیکن جو کرتا درتا تھے، جو جنرل تھے، جو رولر تھے، ان پہ
ان کو کرٹیسائز کیا، یہاں تک کہ اس نے ساکریٹیز اور یوریپیڈس اور ان کے کام کو بھی کرٹیسائز کیا۔ پیلوپونیشین وار اس وقت عروج پر تھے، جو کہ گریک سٹیز کے درمیان آپس میں لڑے جا رہے تھے، ان کو بھی اس نے کرٹیسائز کیا اور امن کو ترجیح دی۔ کوئی بھی رائٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے خیالات، ان کا مقصد ہوتا ہے اپنے خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، جس طرح ایسکیلس، سافوکلس اور یوریپیڈس نے ٹریجڈی کے ذریعے اپنے خیالات کو اجاگر کیا، معاشرے کو بیان کیا، اس طرح ارسطوفینز نے کامیڈی کے ذریعے لوگوں میں تعلیم اور اس کی بنیاد رکھ دی۔ 44 پلے اس نے لکھے، جس میں سے 11 آج بھی موجود ہے، اور اس طرح اس نے فرسٹ ٹائم اولڈ کامیڈی کی بنیاد رکھی، جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اور کامیڈی کے طور پر فالو کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ آج کے ڈراماٹسٹ اور اینشینٹ گریس کے بارے میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف ڈراما، پارٹس آف ڈراما اور یہ مونولاگ، سالیلوکی، ہمارشا، ہیوبرس، کیتھارسس، کورس، پلاٹ، پروٹیگونسٹ، اینٹیگونسٹ اور کچھ اور لٹریری ٹرمز، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لٹریچر 15 میں، یعنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اس کو تفصیلاً ڈسکس کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کرے، سبسکرائب کرے، شیئر کرے، اور کوئی بھی آپ کی طرف سے سجیشن ہے تو وہ کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو۔